नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िमनस सलाता व आतीनज़ ज़काता व अतिअनल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। और अपने घरों में ठहरे रहो और बेपर्दा ना रहो, जैसे पहली जाहिलियत की बेपर्दगी, और नमाज कायम रखो और ज़कात दो और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो। ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब साफ सुथरा कर दे। गुज़श्ता कल भी इस आयत करीमा की आधी तफसीर हमने समाअत की थी। आज हम इसकी आधी तफसीर समाअत करते हैं। इस आयत करीमा में बंदा गौर करे तो ये बात अच्छी तरीके से समझ में आती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब की अज़वाज के ज़रिए उम्मत की तमाम औरतों को एक पैगाम दिया कि वो अपने घरों में ठहरी रहें और बेपर्दा ना हो। एक बाइज़्ज़त और हयादार औरत के लिए उसकी इस्मत, उसकी इज़्ज़त ये सबसे कीमती चीज़ होती है। और ऐसी औरत जो बाहया हो और बाइज़्ज़त हो, फिर उसकी इस्मत उसके नज़दीक उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसे लुटने से बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देती है। और हर अक्लमंद इंसान ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा कीमती होती है उसकी हिफाजत का उतना ही ज़्यादा एहतमाम किया जाता है। हत्ता कि उन तमाम असबाब और ज़राए को ख़त्म करके नेकी इंसान भरपूर कोशिश करता है कि जो उसकी कीमती तरीन चीज़ के लुटने का सबब बन सकते हैं। और जहाँ हम दीन इस्लाम को देखते हैं तो दीन इस्लाम इतना प्यारा दीन है कि जिसने सबसे ज़्यादा औरत की जो इस्मत है, उसकी अहमियत और उसकी कदर के लिए कि यानी इसकी इज़्ज़त और इस्मत किस ज़ाविये से बच सकती है, दीन इस्लाम ने उसकी हिफाजत का भरपूर एहतमाम किया। अगर हम कुरान हकीम की जैसे यही सूरत करीमा जो हम समाअत कर रहे हैं 22वें पारे की, उसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें ऐसे कई अहकामात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिए कि अगर औरत उस पर अमल नहीं करेगी तो फिर उसकी इज़्ज़त के लिए ख़तरा हो सकता है। अगर वो दीन के बताए हुए, इस्लाम के बताए हुए उस कानून के मुताबिक, कुरान के कानून के मुताबिक अमल करती है तो फिर उसकी इज़्ज़त और इस्मत महफूज रह सकती है। जैसे कि हमने कुरान हकीम में पीछे भी सुना और आगे भी समाअत करेंगे, दीन इस्लाम ने औरतों को कहा कि अगर सबसे पहला हुक्म ये दिया, मर्दों को भी दिया और औरतों को भी दिया कि सबसे पहले अपनी निगाहों को नीचे झुका कर रखो, यानी निगाहों की हिफाजत करो कि जहाँ जब निगाह बहकती है तो फिर दिल बहकता है और दिल बहकता है तो फिर सतर बहकता है। इसीलिए फरमाया कि सबसे पहले औरतों को कहा कि अपनी निगाहों को, मर्दों को भी कहा निगाहों को नीचे। फिर इसी तरह अगर हम देखते हैं तो कुरान हकीम में औरतों को कहा कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रखो और अपने दुपट्टे अपने गिरेबानों पर डाले रखें। इसी तरह दौरे जाहिलियत जैसी बेपर्दगी, जैसे कल बताई था कि किस तरह वो बेपर्दगी किया करती थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वैसी बेपर्दगी करने से मना कर दिया। इसी तरह फरमाया ज़मीन पर चलेगी भी औरत तो इस तरह चलेगी कि न ज़ोर से पाँव मारेगी कि उसकी ज़ीनत का पता चल जाए। औरत पाँव में भी कुछ पहन सकती है तो उसकी ज़ीनत का बिल्कुल ना पता चले। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो कुरान हकीम में फरमाया कि गैर मर्दों को अपनी ज़ीनत का बिल्कुल नहीं दिखा सकती, अपने घरों में ठहरी रहें। और अगर गैर मर्द से अगर उसे कोई बात करनी पड़ जाए तो नरम और नाजुक लहजे में और अंदाज में वो बात नहीं करेगी। और फिर औरतों की इज़्ज़त और अज़मत को अगर हम देखते हैं तो कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसा इनकी इज़्ज़त को चार चांद लगा दिए कि अगर कोई ऐसा शख्स है
کہ پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگا دے اور اسے شرعی طریقے سے وہ شخص ثابت نہ کر سکے تو اسی کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے کہ اس نے اس عورت پر تہمت کیسے لگائی کہ اگر شرعی طریقے سے وہ ثابت نہ کر سکا، اور ایسے شخص کو کوڑے بھی لگیں گے، اور فرمایا کہ اس کی گواہی بھی کبھی نہیں مانی جائے گی، اور فرمایا یہ فاسق شخص کہلائے گا۔ اور اسی طرح انجان پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کو ایک اور سب سے بڑی سزا یہ بھی دی جائے گی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور قیامت کے دن ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان احکامات کو جب ہم اس صورت کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں تو دین اسلام عورت اور اس کی عزت کی عصمت کا سب سے بڑا محافظ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو پیغام حاصل کرنا چاہیے کہ جو مسلمان کہلانے کے باوجود بھی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے وہ عورت کی آزادی کا نعرہ لگانے والے اور روشن خیالی کے نام پر عورت کو ہر جگہ کی زینت بنانے اور حقوق نسواں کی بات کر کے ہر شعبے میں عورت کو لا رہے ہیں، اور عورت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ بھی مردوں کے مرد شانہ بشانہ چلے۔ اور یہ کیوں کہتے ہیں کہ عورت مرد کی طرح شانہ بشانہ وہ کام کرے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ وہ تاکہ اسلام نے جو احکامات دیے وہ ان عورتوں کے دلوں سے نکال کر وہ عورتوں سے کھیلنا چاہتے ہیں، اور اس کھیلنے کو آسان سے آسان بنانے کے لیے ایسی باتیں کرتی ہیں۔ تو ہماری خواتین جو بعد میں بھی اس کو سنیں اور جو سنتی ہیں، آپ بھی انہیں بتا سکتے ہیں کہ عزت اور ناموس کے دشمنوں کو پہچانیں، بے علم دانشوروں کی چکنی چپڑی باتوں کو وہ ان سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو خطرے پر پیش نہ کریں اور خود کو غیر محفوظ نہ بنائیں۔ اسلام نے انہیں ایک محفوظ قلعہ دیا اور وہ ہے گھر کی چار دیواری۔ اگر اس چار دیواری میں رہے گی تو عزت سے رہے گی اور ملکہ بن کے رہے گی، اور گھر کی چار دیواری سے جب وہ نکلے گی تو وہ ملکہ نہیں رہے گی، وہ کچھ اور ہی اس کو معاشرے میں نام دیا جاتا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس آیت کریمہ میں ایک اور بات اللہ نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ یعنی اے میرے حبیب کی ازواج مطہرات، تم نماز کو قائم رکھو جو کہ بدنی عبادات کی اصل ہے، اگر تمہارے پاس مال ہو تو اس کی زکوٰۃ دو۔ اب دیکھیے ازواج مطہرات کو اللہ نے حکم دیا تو علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم بالکل عام ہے، یعنی تمام عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، یعنی یہ فکر ہونی چاہیے، یہ قرآن کا حکم ہے اور یہ فرض ہے۔ اگر ہم ازواج مطہرات کی سیرت مبارکہ میں دیکھیں تو ازواج مطہرات نے اللہ اکبر قرآن کے ہر حکم پر کس طرح عمل کیا۔ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 5 وقت کی نماز تو پڑھتی تھی، لیکن اس کے ساتھ آپ کی سیرت مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ عورت اگر دیکھے تو امت کی ان ماؤں سے سبق سیکھے۔ خواتین جو ہیں امت کی ماؤں کی سیرت پڑھے تو انہیں یہ بھی ملے گا کہ ہماری ماں روزانہ بلا ناغہ تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتی تھی اور روزہ بھی رکھتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی روزانہ روزہ رکھتی تھی، اکثر روزے سے رہتی تھی، اور تلاوت قرآن مجید اور یہ جو اور نوافل وغیرہ بھی ہیں اس کی بھی وہ کثرت کیا کرتی تھی۔ اسی طرح قرآن حکیم میں اس آیت پر اگر ہم دیکھیں تو علماء کہتے ہیں ایک نقطہ اور بھی پتہ چلا، بعض لوگ کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ قرابت کی وجہ سے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب انہیں کچھ کہا جائے کہ آپ عمل کیجئے، نیک کام کیجئے، نماز پڑھیے، تو وہ کہتے ہیں ہماری نسبت جو ہے وہ بڑی اچھوں سے ہے، یعنی ہماری نسبت جو ہے ان بڑوں سے، سید گھرانے سے ہماری نسبت ہے، تو بھی ہم نہ بھی عمل کرے تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ وہ قرآن کی شاید انہوں نے یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر نسبت پر انسان بھروسہ کر کے وہ عمل نہ کرے تو یہ نسبت پھر اس کے کام نہیں آئے گی۔ اور اس میں تیسری بات اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمائی وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، یعنی یہ والا کام کرنا ہے کہ تمام احکامات میں اور ممنوعات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ فرمایا تم میں سے کسی کے شان کے لائق یہ بات نہیں کہ جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول حکم دیں اور تم اس کی مخالفت کرو۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ سب سے کامیابی کا راز یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں تو ازواج مطہرات ہوں یا صحابہ ہوں تو وہ سب کس طرح وہ فرائض کی پابندی کیا کرتے تھے اور ممنوعات سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ تو اگر ان میں سے اگر ہم دیکھیں یہ حکم کیونکہ اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو دیا، تو اسی کے لحاظ سے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ جنت میں مجھے آپ کی ازواج مطہرات میں سے رکھے۔ اب حضور یہ بھی فرما سکتے تھے کہ تم ہو ہی میری دنیا میں میری بیوی ہو تو آخرت میں بھی، اور یقیناً وہ حضور کی زوجہ ہیں، لیکن دیکھیے کہ کس طرح جنت میں بھی حضور کی رفاقت چاہیے اور جنت میں بھی حضور کا ساتھ چاہیے۔ تو حضور سے فرماتی ہیں کہ آپ میرے لیے یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین جنت میں بھی مجھے آپ کی ازواج مطہرات میں سے ہی رکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ ہاں تمہیں وہ میری مل جائے گی، لیکن حضور نے عمل کی دعوت دی۔ کیا کہا آگے سنیے، اور یہ مدارج النبوت میں حدیث پاک موجود ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اگر تم اس رتبے کی تمنا رکھتی ہو تو کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھو۔ غور کیجیے، اور فرمایا جب تک کسی کپڑے میں پیون لگ سکتا ہے تب تک اسے بیکار نہ سمجھو۔ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی اس نصیحت پر اتنا عمل کیا کہ فقر کو پھر مالداری پر ترجیح دینے کی نصیحت، جیسے گزشتہ کل بھی آپ نے سماعت کیا تھا کہ 80,000 درہم بھی آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ ایک ہی مجلس میں وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں دے دیتی ہیں۔ اور آپ نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ نئے کپڑے پہننے کا وہ حقدار ہی نہیں ہے کہ جو پیون لگے کپڑوں کو بیکار سمجھتا ہو۔ یہ والی بات تھی کہ جب حضور نے فرما دیا کہ جب تک کسی کپڑے میں پیون لگ سکتا ہے تب تک تم اسے بیکار نہ سمجھو۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو کپڑے میں پیون لگ جائے تو وہ اپنی شان کو کم سمجھتے ہیں کہ ہماری شان کم ہو جائے گی اور وہ کبھی بھی نہیں پہنتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہاں سے یہ بھی بات ہمیں پتہ چلی۔ اور آخری بات جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے، یعنی اللہ رب العالمین تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو۔ اس آیت میں علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں، تو اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سب سے پہلے مراد ہیں، کیونکہ آپ نے سماعت کیا کہ پیچھے سے پورا رکوع چلتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ پورا رکوع جو جن سے کلام ہو رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں اور ان سے ہی متعلق کلام ہو رہا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اہل بیت میں حضور کی ازواج مطہرات ہیں، اور باقی نفوس قدسیہ جو ہیں یعنی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین کا اہل بیت میں داخل ہونا بھی یہ دلائل سے ثابت ہے جو یہاں سے ہمیں آیت کریمہ سے پتہ چلی۔ اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو اس آیت کریمہ میں ہم نے سنا اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت کریمہ میں اور عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، ہمارا وقت مکمل ہونے والا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ اور اللہ کی آیات اور حکمت یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے، بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بھی ازواج مطہرات سے ہی خطاب فرمایا کہ تمہارے گھروں میں قرآن مجید کی آیات
نازل ہوتی ہیں اور تم رسول اللہ کے جن احوال کا مشاہدہ کرتی ہو اور حضور کے جن ارشادات کو سنتی ہو انہیں یاد رکھا کرو اور موقع کی مناسبت سے واعظ و نصیحت کے طور پر لوگوں کے سامنے انہیں بیان کرتی رہو۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں اور حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک قول اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ قرآن کریم کے احکامات اور وہ جو اس کے مواعظ اور مراد جو اللہ کے رسول نے جو سکھائے وہ باتیں اس سے مراد ہیں۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں اس آیت کریمہ سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کی آیات اور احادیث کو یاد کرنا، یہ یاد کرنے سے یاد ہوں گی، ایسے نہیں کہ بندے نے پڑھا اور خود بخود، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی آیات اور حکمت یاد کرو۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں تو ازواج مطہرات نے بھی یاد کی اور پھر فرمایا کہ اسے اللہ کے یہ جو آیات اور حکمت جو بیان کی جاتی ہے اسے دوسروں لوگوں تک بیان کرو تاکہ لوگوں کو شریعت کے احکامات کا پتہ چلتا رہے، اور یہ سیکھنے اور سکھانے سے ہی آتا ہے۔ بغیر سیکھے اور سکھائے اللہ کی آیات اور احادیث انسان سمجھ نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ہر مسلمان کو اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ بعض اوقات دوسروں سے بھی قرآن سننا چاہیے، یعنی بندہ قرآن پڑھتا تو ہے لیکن دوسروں سے سننے کا موقع ملے تو قرآن سنے۔ اور ازواج مطہرات نے کس طرح حضور کے ساتھ رہیں اور حضور کے فرامین کو کس توجہ کے ساتھ سنا اور امت تک بڑی یعنی اپنے فرض کو کس خوبی کے ساتھ ادا کیا، اگر آپ دیکھیں گے تو کتنے علماء سے آپ احادیث مبارکہ سنتی ہیں کہ جن میں ازواج مطہرات ہی کا یعنی حضور کی جو گھریلو زندگی ہے وہ ازواج مطہرات نے وہ امت کو بتایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ ان میں سے میں 3 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں نہ پڑھ پاتے، اگر یہ آج ہم بھی نہ جیسے اکثریت نہیں پڑھ پاتے، یعنی مسجد میں آئے جماعت کھڑی ہو گئی اور ظہر کی 4 فرض ہم نہیں پڑھ سکے اور جماعت میں شامل ہو گئے، اب یہ 4 سنت کا ہم کیا کرتے؟ تو اب دیکھیے یہ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا حضور کا عمل، ایک تو یہ حدیث بھی بنی اور اس سے یہ مسئلہ بھی ہمیں ملے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں نہ پڑھ پاتے تو انہیں بعد میں پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ ظہر کی جو 4 سنت جو ابتداءً پڑھی جاتی ہے وہ سنت مؤکدہ ہیں اور اس کی تاکید ہے، یعنی بندہ چھوڑ نہیں سکتا۔ دوسری حدیث پاک سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لاتے تو دائیں پہلو پر لیٹ کر حضور 3 مرتبہ یہ دعا فرماتے۔ آپ بھی اگر ہو سکے تو یہ دعا یاد کر لیجئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا میں فکر آخرت آپ کو ملے گی کہ میرے آقا یہ دعا پڑھتے تھے، ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے رب تو مجھے اپنے عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی عذاب سے بچنے کی فکر رات کو بستر پر جب بندہ جائے گا اور روزانہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرے گا، مجھے بتائیے کہ وہ پورا دن ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا نہیں بچائے گا کہ جو اس کو عذاب کی طرف لے جائیں؟ یقیناً وہ اپنے آپ کو، کیونکہ روزانہ اس کا پڑھنے کا معمول ہوگا۔ اور اسی حدیث پاک میں حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، کوئی چیز لینے، کچھ دینے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دایاں ہاتھ استعمال فرمایا کرتے تھے اور دیگر کاموں کے لیے بایاں ہاتھ کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک
کہ جس میں قرض کی اہمیت کا بھی پتہ چلے گا کہ انسان لوگوں سے قرض لے لیتا ہے لیکن قرض دیتا نہیں، اور اسی طرح بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں سے ہمارے اوپر ہوتے ہیں، یعنی فرائض ہیں، ان کو اس میں بہت سا سبق ہے اس حدیث پاک میں۔ سنیے، اس حدیث پاک کو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور، میرے والد بوڑھے ہیں اور وہ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کتنے بہترین انداز میں سمجھایا، اس بارے میں تیری رائے کیا ہے کہ اگر تیرے والد پر قرض ہوتا اور تو ان کی طرف سے قرض ادا کر دیتا تو وہ تجھ سے قبول کر لیا جاتا؟ تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جی ہاں، اگر میں اپنے والد کے اوپر قرض ہوتا اور وہ میں دیتا تو وہ قبول کر لیا جاتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو اللہ رب العالمین سے زیادہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تو تم اپنے والد کی طرف سے حج کرو۔ یعنی حضور نے بتایا کہ یہ جو فرائض ہیں یہ سب سے زیادہ، یعنی قرض سے بھی بڑھ کر ہے، کہ اگر تمہارے والد پر ہیں تو تم ادا کرو گے حج ان کی طرف سے، تو ضرور اللہ رب العالمین ان کی طرف سے حج کو قبول فرمائے گا۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی صحیح معنوں میں فرما برداری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ رب کریم، نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ قرآن حکیم کی مولائی کریم تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم، اس کی شب و روز تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ قرآن حکیم کا نور ہماری زندگیوں میں عطا فرما، مرنے کے بعد قبر میں اور کل محشر کے میدان میں بھی ہمیں اس کا نور عطا فرما۔ یا رب العالمین، یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں، آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین، عائشہ اصغر جو تقریباً 2 مہینے سے لاپتہ ہے، اس کے ماں باپ بڑے پریشان، رب کریم یہ بچی جہاں کہیں ہو اس کو اپنے ماں باپ سے ملا دے۔ مولائی کریم، اس کے ماں باپ سے اس کا ملنا آسان کر دے، آسان کر دے، آسان کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔